बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आएंगे तमाम सियासी जमातों की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन की तैयारियां तेज़ कर दी जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद देखा जाए तो बड़ी ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और वो क्या है वो तो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस टाइम देखा जाए तो PMLN एक दावा कर रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है दोबारा से वजीर आजम बनेंगे, 2/3 अक्सरियत से बनेंगे। लेकिन देखा जाए तो PMLN का एक दौर होता था, एक नाम होता था, एक रोब होता था, एक दबदबा होता था। पाकिस्तान की जितनी भी छोटी सियासी जमातें कोशिश करती थी कि PMLN के साथ इत्तेहाद हो ताकि इलेक्शन में 2-4 सीटें जीतना नसीब हो। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं वो ये है कि इस टाइम नवाज शरीफ साहब खुद उठ कर जो है बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे सियासी जमातों के साथ मुलाकातें की जा रही हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ने के वादे लिए जा रहे हैं, और दूसरे सियासी रहनुमाओं को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की जो है दावतें दी जा रही हैं। एक वो दौर होता था जब छोटी सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने की ख्वाहिश रखती थी। आज ये दौर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोटी सियासी जमातों के साथ जो है वो इत्तेहाद करना पड़ रहा है। आप इसे मकबूलियत में कमी कह लें या इमरान खान साहब का खौफ कह लें, ये फैसला तो आपने करना है। लेकिन देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं छोड़ी जिनके साथ मुलाकात ना की गई हो या जिनके साथ जो है मिलकर इलेक्शन लड़ने के फैसले ना लिए गए हों। तो मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम देखा जाए तो तमाम सियासी जमातों को इमरान खान साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों को मिला दिया है। ये वही सियासी जमातें होती थी जो कल एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती थी, एक दूसरे के खिलाफ जो थी वो बयानबाजियां करती थी। लेकिन आज जो है इमरान खान साहब के खौफ में एक दूसरे के साथ जो है मिलकर इलेक्शन लड़ने के वादे लिए जा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम फैसला अवाम ने करना है कि अवाम क्या चाहती है, लेकिन ताकत जो है इस टाइम देखा जाए तो अवाम के पास है। और अवाम क्या फैसला करती है, किस लीडर को इक़्तिदार में देखती है, ये फैसला तो आपने करना है। लेकिन मेरी न्यूज़ क्या है, उनकी तफसीलात क्या है, पहले इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेरी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। इमरान खान की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। अच्छा, ये बेसिकली जो जमानतें मंजूर की गई हैं, ये बेसिकली जो था वो एहतजाज और तोड़ फोड़ का केस था, उसमें जमानतें मंजूर की गई थी। उसके बाद प्रोसिक्यूटर का कहना था कि गैर मामूली रिलीफ है, जमानत मुस्तरद की जाए। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे जो ज़बरदस्त चीज़ लगी वो ये थी कि जो तफ्तीशी अफसर थे वो अदालत में पेश ही नहीं हुए, और फिर उसके बाद जो था प्रोसिक्यूटर ने इस तरह का बयान दिया। तो देखा जाए तो जो तफ्तीशी अफसर था वो क्या तफ्तीश लेके जो था वो अदालत में पेश करता कि किस तरह जो था वो इमरान खान साहब ने जो था वो क्या काम किए जिसकी वजह से जो था वो लोग जो थे वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने जो था गाड़ियाँ जला दी और तोड़ फोड़ का जो था वो इस तरह के मामलात किए गए। और उसके बाद जो था मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जज अबू अल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब का कहना था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मौके पर तो मौजूद ही नहीं थे। और यानी कि इस टाइम देखा जाए तो अदालतों को भी इस चीज़ का पता है कि जितने भी मामलात है उसमें इमरान खान साहब कहीं पे भी नहीं है। तो इस केस में भी जो था इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी कहीं पे भी नहीं है, और अदालतों को भी इस चीज़ का पता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो झूठे केसेस बनाए गए हैं इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब को फंसाने की जो है वो हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। और उसके बाद जो था 30,000 के मुचलकों के अवज़ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जो है ज़मानत मंजूर की गई है। और देखा जाए तो शायद ये जो है वो माहौल को बैलेंस करने के लिए जो है वो ज़मानतें मंजूर की गई हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी वकला की टीम है अदालतों में दरख्वास्तें दे रही हैं, ज़मानतें की दरख्वास्तें, केस की दरख्वास्तें, कभी किस चीज़ की दरख्वास्तें। तो मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम देखा जाए तो इमरान खान साहब को ज़मानत होने के बावजूद जो है किसी किस्म का रिलीफ तो नहीं है, क्योंकि आज भी वो जो है वो जेल के पीछे है। ज़मानत होने के बावजूद भी जो है वो जेल के पीछे है। तो मैंने आपको कहा ना कि केस को जो है या मामले को जो है थोड़ा सा लेवल करने के लिए जो है इस तरह का काम किया गया है। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन के हवाले से। अगर आपको याद होगा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो थी वो समात अडयाला जेल में मुकर्रर की गई थी, जिस पे जो था इमरान खान साहब के वकला ने जो था वो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं पहले इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इमरान खान की अडयाला जेल में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट की जज ने मामला फुल बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी।
اور عدالت کا کہنا تھا کہ درخواست میں اہم اور قانونی نکات اٹھائے گئے جن کی تشریح ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھا جائے تو پتہ نہیں کس قسم کی تشریح ہے، اور دیکھا جائے تو اس ٹائم میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر چاہے عدالتیں چاہیں تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم میں کا کتنا روب ہے عدالتوں پہ وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اس ٹائم دیکھا جائے تو عدالتیں خود بے بس ہیں، خود جو ہے وہ اپنے حکم پر امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہی۔ کوئی بھی حکم جاری ہوتا ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس 16 مہینے کے بعد جو ہے عدالتوں کا جو ہے کیا حال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ عدالتوں کا ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی وہ حکم جاری کرتی تھی تو اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا، لیکن آج کل یہ دور ہے کہ ایک جیل حکام بھی جو ہے اٹھ کر عدالتوں کو جو ہے انکار کر دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں جاری کیا جس پہ پتہ لگ سکے کہ عدالتیں اس ٹائم زندہ ہیں اور ورکنگ کر رہی ہیں اور اپنے کام کو جو ہے سر انجام دے سکتی ہیں اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد بھی کروا سکتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم میں کا روب کچھ زیادہ ہی ہے، تو عدالتیں بھی بے بس ہیں، کچھ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن جو ہے کچھ ہو نہیں پا رہا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ اس ٹائم صرف یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں اگر تو عدالتیں چاہیں، اور اگر عدالتیں نہ چاہیں تو آپ کوئی بھی کیس لے جائیں تو عمران خان صاحب کو جو ہے باہر نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ اور ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی نکاح کے حوالے سے ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس بہت زیادہ اٹھایا گیا تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے نکاح کے حوالے سے، وہ نیوز کیا ہے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت۔ غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، سیشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے کیس قابل سماعت ہونے پر دلائل دیے۔ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت سول جج قدرت اللہ نے کی۔ اچھا، یہاں پہ دیکھا جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے عمران خان صاحب اور خاور مانیکا کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس ٹائم جو ہے خاور مانیکا صاحب کو بھی ذلیل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم خاور مانیکا صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ کیس تو کر دیا، لیکن اس ٹائم دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی صرف شخصیت متاثر نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں خاور مانیکا صاحب کی بھی شخصیت متاثر ہو رہی ہے، اور ان کی فیملی بھی اس چیز سے بہت متاثر ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے بچے اور بچیوں کا جو ہے مستقبل ہے، آنے والے دنوں میں جو ہے انہوں نے لوگوں کو فیس کرنا ہے، لوگوں کی باتیں سننی ہے، لوگوں کے جو ہے سوالات کا جواب دینا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم صرف یہ دیکھا جائے کہ میں نے عمران خان صاحب کی اب شخصیت کو متاثر کرنے پہ جو ہے کام شروع کر دیا ہے۔ پہلے جو تھا گل علی تھی، پھر اس کے بعد ریام خان، پھر ہاجرہ پانیزئی، پھر خاور مانیکا، اب نکاح۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ صرف یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو ایک سائڈ پہ متاثر کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو جو ہے کرپٹ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ کوششیں کی جا رہی ہیں، عمران خان جو ہے وہ کتنا جھوٹا ہے اس کو علیحدہ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ٹائم دیکھا جائے تو بہت سارے کیسز ہیں عمران خان صاحب کو ان کی شخصیت متاثر کرنے کے لیے۔ دیکھا جائے تو اب نکاح کا ایک کیس چل رہا ہے جو ان کی شخصیت کو متاثر کر رہا ہے، ان کے جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے بھی جو ہے مقدمات چل رہے ہیں، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھی جو تھا ایک سیفر کا کیس بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم دیکھا جائے تو خاور مانیکا صاحب کا کہیں پہ بھی کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے اس قسم کا جو تھا عمران خان صاحب کے خلاف نہ ہی کوئی بیان دیا، نہ ہی عمران خان صاحب کو چھیڑا۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں کو عمران خان صاحب سے اتنا خوف ہے کہ انہوں نے اب جو ہے خاور مانیکا صاحب کو آگے کر دیا ہے، اور خاور مانیکا صاحب بھی اس ٹائم مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے اس ملک میں زندہ رہنا ہے، اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ جینا مرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم خاور مانیکا صاحب بھی جو ہے خود مجبور ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ کہ سب کچھ کر کے جو ہے وہ میں کو کیا ملے گا، کیا پاکستان اس سے جو ہے وہ ترقی کر پائے گا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس ٹائم لوگ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا یہ ماحول جو ہے اب رہنے کے قابل ہے یا نہیں، لیکن لوگوں نے جو ہے یہ چیز بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا جو عمران خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے ہیں کیا وہ سچے ہیں، کیا جھوٹے ہیں۔ اور وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی وزیر اعظم یا کسی بھی سیاسی رہنما کو جو ہے وہ اس طرح انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا جس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی کو بنایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ اس ٹائم خوف کا یہ عالم ہے
کہ آپ صرف یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چھوٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کا اتنا خوف ہے کہ اس ٹائم جو ہے میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے کسی بھی طریقے سے جیل سے باہر نہ لایا جائے، اور عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے جائے کوشش کی جائے کہ ان میں کسی میں بھی ان کو ریلیف نہ دیا جائے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے میں اپنا کام کر رہی ہے، نواز شریف صاحب اپنا کر رہے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ جتنے بھی جو ہے ورکر کنونشن دیکھ لیں، ان ورکر کنونشن میں جو ہے عوام کی تعداد کو دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم عوام کس لیڈر کو جو ہے اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہمارے نصیب میں شاید نواز شریف صاحب ہی لکھے ہوں گے، کیونکہ دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں بھاگے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بھاگ چکے ہیں، تو یہ دوسری دفعہ ہو جائے گی۔ اگر عمران خان صاحب دوبارہ سے اقتدار میں آ گئے تو شاید ان کو تیسری دفعہ بھی جو ہے بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس ٹائم عوام کے ہاتھ میں ہے، عوام کے پاس طاقت ہے، ووٹ کی طاقت ہے، عوام اس ووٹ کو کیسے استعمال کرتی ہے اب یہ عوام پہ ہے۔ اچھا، اس نیوز کی تفصیلات کیا ہیں، پہلے اس کی ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ جج قدرت اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ آپ قانون دیکھ لیں، قانون 496B کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور جج صاحب کا مزید کہنا تھا کہ خاور ملکہ کا بیان آپ دیکھ لیں، بیان میں کچھ بھی نہیں ہے، قانون کے مطابق شکایت کنندہ کے ساتھ 2 گواہان لازم ہیں۔ اچھا، دیکھا جائے تو یہ کیس بھی جو ہے مجھے وائنڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جج صاحب کے جتنے سخت ریمارکس تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بوکس کیس بنایا گیا تھا اس میں جو ہے وہ پھر سے ان کو بے عزت ہونے کا جو ہے موقع مل رہا ہے، اور پھر سے جو ہے وہ بے عزت ہو رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹائم دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے کہیں کا بھی نہ چھوڑا جائے۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے، اور آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اب 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس چلا دیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے پھنسانے کی 100 کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن قسمت کہہ لیں، میں کا ساتھ کہہ لیں، تقدیر کہہ لیں، ماحول کہہ لیں، وہ عمران خان صاحب کا جو ہے کسی طریقے سے بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان صاحب اس ٹائم یہ حامی بھر لیں کہ ٹھیک ہے میں نے جو کیا غلط ہے، یا مجھے ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی بات کریں تو اس ٹائم جو ہے وہ میں ریلیف دینے کے لیے بھی تیار ہے، عمران خان صاحب کو جو ہے باہر بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، اور ان کو جو ہے وہ تمام کیسز میں جو ہے وہ بری کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ضدی انسان ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرا اگر سر جھکے تو وہ عوام کے سامنے جھکے، نہ کہ ان میں کے سامنے جنہوں نے پاکستان کو جو ہے اس حد تک جو ہے وہ پیچھے کر دیا ہے۔ اور ہماری 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کیا نیوز ہے، پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق وزارت قانون سے رائے نہیں لی گئی، یہ فروغ نسیم صاحب نے جو ہے یہ بیان دیا ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم جو تھے وزارت قانون جو تھے وہ فروغ نسیم صاحب تھے، جو جن کا تعلق MQM سے تھا، اور ان کو جو تھا وہ نیب نے پیش ہونے کا حکم جاری کیا تھا، اور انہوں نے جو تھا وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا جس میں ان کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق وزارت قانون سے رائے نہیں لی گئی۔ عموماً جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو وزارت قانون سے رائے لی جاتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق یاد نہیں کہ کابینہ میں کیا ہوا تھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جھوٹ جو ہے وہ کتنی صفائی سے بولا جا رہا ہے، کتنے طریقے سے جو ہے وہ بولا جا رہا ہے۔ ایون کہ جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بندے تو کھڑے کر دیے ہیں، لیکن بندے بھی جو ہے وہ اس ٹائم کنفیوز اس بات پہ ہیں کہ ہم کس قسم کی گواہی دیں، کیا گواہی دیں، کیا عمران خان صاحب ٹھیک ہے یا عمران خان جو ہے غلط ہے۔ اگر ہم نے جو ہے وہ اس کیس میں گواہ بننا بھی ہے تو کس طریقے سے بننے، یعنی کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹائم کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس ٹائم آپ حالات یہ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چھوٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کر رہی ہیں۔ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ نون لیگ کا ایک نام ہوتا تھا، ایک روب ہوتا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی تھی، خواہش مند ہوتی تھی کہ یار ہمیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تاکہ جو ہے الیکشن میں ہم 2-4 سیٹیں جیت سکیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عوام کے حوالے سے کام کر سکے۔ لیکن اس ٹائم میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم دیکھا جائے تو اپر لیول پہ جو ہے وہ میں نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، لوور لیول پہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ہماری جو نیوزز تھی آج تک یہی تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا
تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔